बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युसारिऊन फ़िल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं इस वक्त बिद्दत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि बिद्दत क्या है। अहले इल्म इस बात से आगाह हैं कि बिद्दत का मतलब होता है नया काम, और उसको देखा जाता है कि नया काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या उसके ख़िलाफ़ है। अगर ख़िलाफ़ हो तो वो बिदअ दलाला होगा, अगर ख़िलाफ़ ना हो तो वो बिदअ हसना होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में, ज़ाहिरी ज़माना में सहाबा इकराम ने नए काम शुरू किए। उसके बाद सहाबा दुनिया से आपके तशरीफ़ पर्दा फरमाने के बाद भी सहाबा इकराम ने वो काम किए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए थे। और एक सहाबा जब एक दूसरे से गुफ्तगू करते तो वो कहते कि ये बिदअ हसना है, ये है तो नया काम मगर है बिदअ हसना। यानी सहाबा भी अगर नया काम करें तो उस पर बिदा का लफ्ज़ ज़रूर आएगा, इस माने में जिसको हाफ़िज़ इब्न तैमिया लुग़विया का नाम देते हैं कि वो अपने फ़ॉर्म में, अपनी हैयत में एक नया काम है। मगर हर बिदत गुमराही नहीं होती, हर बिदत करने वाला जहन्नमी नहीं होता अगर वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो। तो इस पर मैं गुज़श्ता प्रोग्राम में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन के कुछ वाक़यात आपके सामने बयान किए। आज मैं उसी को आगे चला रहा हूँ। आज एक मैं वाक़या आपको बताने वाला हूँ, एक सहाबी का या दो का, जितना टाइम इजाज़त देता है। एक का मैंने इसलिए नाम लिया कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तवील वाक़या भी है और इसके अंदर काफ़ी बातें भी हैं। इसलिए मुमकिन है कि एक प्रोग्राम सिर्फ इसी एक सहाबी के काम पर ही हो जाए। देखें जो अल्लाह ताला को मंजूर है। आज मैं जिस हस्ती का आपके सामने वाक़या बयान करने वाला हूँ वो बड़ी अजीम हस्ती है सहाबा किराम में। सहाबा किराम सारे ही बड़ी शान वाले हैं, पर जुज़वी फ़जीलतें हर एक की अलग अलग हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, आज मैं उनका आपके सामने वाक़या बयान करने वाला हूँ। लेकिन उनके वाक़या बयान करने से पहले थोड़ा सा मैं उनका एक इब्तिदाइया, जो तारुफ तो नहीं कह सकते, उनके हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के लिए चंद कलिमात में इब्तिदान आपको बता दूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जो इमामुल मुफस्सिरीन हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, हज़रत अब्बास के। और इनकी वालदा का नाम लुबाबा था। उम्मुल फ़ज़ल उसकी कुनियत थी और नाम उसका लुबाबा था। और ये जो उनकी वालदा लुबाबा थी, ये नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात और मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन मैमूना की छोटी बहन थी, हज़रत लुबाबा। और हज़रत अब्बास की बीवी थी और अब्दुल्ला बिन अब्बास की माँ थी। एक वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आया कि जब आप शेब अबी तालिब में मुशरिकीन मक्का ने आपके साथ बाइकआउट कर दिया। जब हज़रत अब्बास, वो 3 साल बाइकआउट रहा कमोबेश, जब हज़रत अब्बास और हज़रत लुबाबा, जिनको उम्मुल फ़ज़ल उनकी कुनियत है, वो भी वहाँ थे, तो उस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की वहाँ पर पैदाइश हुई थी, उस मुकाम पर शेब अबी तालिब में। जब वो पैदा हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्ला बिन अब्बास को लाया गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबर्रुक के तौर पर अपना लुआब शरीफ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुँह में डाल दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास के लिए दुआ की, बरकत की दुआ की। उसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हुए, फिर उन्होंने हिजरत की, और हिजरत तो इन्होंने बहुत बाद में जाकर की है, फ़तह मक्का के बाद।
پھر بعد میں وہ چلے گئے تھے مکہ مکرمہ میں، پھر جا کر طائف میں رہنے لگے، تو وہ ان کے حالات زندگی میں وہ ساری باتیں تہذیب و تہذیب ہے یا الاستیاب ابن عبد البر کی، اسد الغابہ ابن اسیر کی، ابن کثیر کی البدایہ ہے، ذہبی کی سیر، اس میں ان کے سارے حالات ہیں. وہ میں نے حالات سارے نہیں ان کے بتانے، تو ابتداً میں نے حصول برکت کے لیے ان کا یہ واقعہ بیان کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو عالم بنا دے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. پھر یہ بصرہ میں چلے گئے اور وہاں کے یہ نائب حاکم مقرر ہوئے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اب میں یہاں تک آپ کو لے آیا ہوں جو میں نے آپ کو بدعت کے بارے میں بات بتانی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ بصرے کی ہے، اور وہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا کام شروع کیا، اور وہ نیا کام جو تھا اس پر میں نے آج انشاءاللہ گفتگو کروں گا. پھر پلٹ کر میں واپس حضرت عبداللہ بن عباس کے حضور اگر ٹائم ہوا تو میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے پھر میں واپس آتا ہوں اسی ٹاپک کے پر، اگر وہ ٹائم ہوا، ورنہ میں ان کا نیا کام جو ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس بصرے میں تھے، تو وہ حج پہ نہ جا سکے یا نہ گئے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بصرے کے اندر فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ کے کچھ وہ مقبول بندے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت بخشی، ان کے مقدر کا ستارہ چمکا اور وہ حج کے لیے گئے. وہ چلے گئے، ہم نہیں جا سکے. تو حاجیوں کی تو بڑی فضیلت ہے کہ حاجیوں کی تو یہ فضیلت ہے کہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے اور عرفات میں حاضر ہوتا ہے وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب میں وہ حدیث ساری کتابوں حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن اس وقت میں وہ حدیث جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ میں عبادات میں بدعات، یہ حافظ زبیر العزئی صاحب کی کتاب جو انہوں نے ترجمہ کیا اس کا، اور اس کے حاشیے بھی نیچے لکھے، روایات پر بھی بحث کی کہ یہ جید ہے، اس کی ضعیف روایت ہے اور فلاں ہے، وہ بھی انہوں نے کیا. اس میں سے وہ میں حدیث پڑھتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ اذا کان یوم عرفۃ فإن اللہ تبارک و تعالی یباہی بہم الملائکہ فیقول انظروا الی عبادی اتونی شائعۃ سن غبرا. مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے بارے میں خوش ہو کر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کہاں سے آئے اور کتنے من کل فج عمیق اشہدکم انی قد غفرت لہم فتقول الملائکہ ان فیہم فلانا مراحکا و فلانا فیقول اللہ قد غفرت لہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، یہ دور دراز سے گھاٹیوں سے سفر کرتے ہوئے بال بکھرے ہوئے آئے ہیں تو میں نے ان کو بخش دیا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں شخص تو گناہ گار ہے اور فلاں بھی، تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں، فیقول قد غفرت لہم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بھی بخش دیا. پھر فماتا من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ، جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد فرماتا ہے جہنم سے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے عرفہ کے دن، اتنا کسی اور دن نہیں. تو یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. اس کتاب سے میں نے جو پڑھی اس کا سبب میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. تو کہنے لگے وہ تو وہاں گئے، ہم تو گئے نہیں، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کریں کہ حج کا آخری وقت عرفات کے اندر ہوتا ہے عصر سے مغرب تک، اس وقت لوگ بڑی گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، وہ خاص وقت ہوتا ہے. تو آؤ ہم ایسا کریں کہ ہم ان حاجیوں کے ساتھ مناسبت پیدا کر لیں، جب یوم عرفہ کا دن ہو ہم بھی اکٹھے ہوں مسجد کے اندر، اور اکٹھے ہوں جس طرح سے حج کا خطبہ ہوتا ہے عرفات کے اندر. اب حج کے خطبے دو طرح کے ہوتے ہیں عرفات کے اندر، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. ایک تو مسجد نمرہ کے اندر ہوتا ہے جو وہاں کا مفتی اعظم ہوتا ہے یا امام کعبہ، وہ خطبہ دیتا ہے، اور جو تمبو ہوتے ہیں، ٹینٹ ہوتے ہیں ان کے اندر، وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حج کا خطبہ، جو دعا مانگنے والا بزرگ بندہ ہوتا ہے، کچھ بیان کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ بھی الگ ہوتے ہیں. تو کہنے لگے وہاں کیا ہوتا ہے خطبہ اور بعد میں دعا، تو آؤ اکٹھے ہو کر
ہم بھی ایک محفل یوم عرفہ کریں. یہ نیا کام تھا عبداللہ بن عباس کا. کہنے لگے ہم بھی اکٹھے ہو کر یوم عرفہ کی کریں محفل, اور ہم اس میں دعا کا تقریر ہوگی اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی, تاکہ ان کے ساتھ مناسبت ہو جائے کہ وہ عرفات میں وہ کام کر رہے ہیں, ہم وہی کام یہاں کریں. یعنی کیا؟ تقریر اور دعا, تقریر اور دعا, تقریر اور دعا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شروع کیا. اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں حافظ ابن کثیر کے حوالے سے. پہلے البدایہ والنہایہ کے اندر, تاریخ ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے جہاں عبداللہ بن عباس کا ترجمہ لکھا ہے, تو انہوں نے ان کے علمی مقام کو اور ان کے فقاہت کو, ان کی حدیث دانی کو, وہ سب چیزوں کو بیان کیا ہے. وہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اور جسی طرح دوسرے لوگ جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ترجمہ لکھا ہے, محدثینوں نے اس کا ذکر کیا ہے. لیکن حافظ بن کثیر کا ذرا ایزی ہے, اس لیے میں آپ کو ان کا بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالنَّاسِ بِالْبَصْرَةِ. ایک بات میں بھول گیا ہوں, سوری. اس محفل کا نام تھا التعریف, یعنی عرفہ کے دن کی محفل اور اس کا نام التعریف. کٹھے ہو کر دعا کرنا, کٹھے ہو کر واعظ و نصیحت کی کرنا, محفل کرنا, محفل کرنا, محفل کرنا. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالنَّاسِ بِالْبَصْرَةِ فَكَانَ يَصْعَدُ الْمِنبَرَ لَيْلَ عَرَفَةٍ وَيَجْتَمِعُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ حَوْلَهُ فَيُفَسِّرُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذْكَرُ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى الْغُرُوبِ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو عرفہ کے دن کا جلسہ ہے نا, اس دن کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ اپنی مناسبت قائم کرنا اور تقریر واز کرنا, یہ سب سے پہلے بصرہ میں عبداللہ بن عباس نے شروع کیا ہے. اس سے پہلے نہ تو یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا, نہ حضرت عمر فاروق نے کیا, نہ حضرت عثمان غنی نے کیا, نہ حضرت علی نے کیا. یہ میں یہ لسٹ پڑھ رہا ہوں نا, اس کی خاص وجہ ہے. جمعرات کا ختم ہوتا ہے, سورتیں پڑھ کر دعا مانگتے ہیں, تو آپ کا ہمسایہ آپ کے پاس آتا ہے. ہمسایہ سے مراد بالکل نیکسٹ ڈور نہیں, کوئی بھی. بھئی یہ جو آپ جمعرات کو کر رہے ہیں, یہ حضور نے نہیں کیا, ابو بکر نے نہیں کیا, عمر نے نہیں کیا, عثمان نے نہیں کیا, علی نے نہیں کیا. دکھائیں کہ حضور کرتے تھے, کتنی جمعراتیں آئی ہیں حضور کی زندگی میں, کبھی یہ کام کیا. تو اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرفہ کے دن نہیں آئے؟ حضور کو تعریف کا نہیں پتا تھا؟ حضور کے زمانے میں حج نہیں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال یہاں قیام فرمایا, وہاں عرفات کا دن نہیں آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیجتے تھے امیر الحج بنا کر, حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اعلان کے لیے بھیجا بعد میں, تو انہوں نے یوم عرفہ نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں نہیں آیا, حضرت عمر کی زندگی میں عرفہ نہیں آیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالنَّاسِ بِالْبَصْرِ عبداللہ بن عباس. تو یہ عبداللہ بن عباس ہیں جنہوں نے یہ سب سے پہلے کام کیا. آگے کہتے ہیں وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرَهَ ذَلِكَ وَقَالَ هُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَعْمَلُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا أحد من الصحابہ إلا بابن عباس ومنهم من استحب ذلك لأجل ذكر الله وموافقة الحج. انہوں نے حاجیوں کے ساتھ موافقت کی. پہلے شخص عبداللہ بن عباس ہیں جو ممبر پر چڑھے, قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی, لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور عصر سے لے کر غروب لوگ تک وہ تقریر کرتے رہے. پھر ممبر سے نیچے تشریف لائے, اور بعد کے علماء جو تھے ان میں سے بعض نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ تو کام نیا ہے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کام نیا ہے, مگر کسی نے کلو بدعت دلالہ کلو دلالۃ فی النار نہیں پڑھا. یہ کمال کی بات ہے. کام نیا, موافقت کرنا, وہ موافقت الحجاج, حجاج کے ساتھ موافقت, حجاج کے ساتھ موافقت کرنا, مناسبت کرنا, نئی محفل کا ایجاد کرنا, یہ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا کام کیا اور اس کام کو، یہ کام جائز ہے اور بعد میں مسلمانوں نے اس کو کام کو کیا. مجھے اس بات پر تھوڑا سا کنسرن ہے کہ اب یہ لوگ عام طور پر محافل کی صورت میں، یعنی وہاں تفسیر قرآن ہو، تقریر ہو، اس دن اس کی محافل عام طور پر منعقد نہیں ہوتی، بعض جگہ پر ہوتی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو تعریف ہے نا، یہ تعریف اس کے کرنے کی ضرورت ہے. یہ محفل کرنی چاہیے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور بعد میں مسلمانوں نے بھی. اب بعد کے مسلمانوں کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں تھوڑا سا اس کو پھر ذہن لیا کا دوں کہ لوگوں کام ہے نیا. دوسرے لوگوں نے اس پہ بدعہ کا لفظ بھی کہا کہ کام نیا ہے، اور کرنے والے ہیں عبداللہ بن عباس. کام تھا اچھا، کام تھا نیک، اس لیے عبداللہ بن عباس نے نیا بدعہ کا ایک کام کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام نیک ہو، اچھا ہو، اس کو اگر ایجاد کریں تو اس کا کرنا عبداللہ بن عباس کی سنت ہے جو امام المفسرین ہے. اب اس کام کا کیا ہوا آگے چل کر، یہ میں حافظ ابن کثیر کی، علامہ ذہبی کی بجائے حافظ ابن کثیر کی کہ استاد، اور جن استاد کے ساتھ حافظ ابن کثیر کو کمال کی محبت تھی، حافظ ابن تیمیہ، ان کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم سے میں آپ کو اس نئے بدعت والے کام کا حال بتاتا ہوں. بدعت کا کام کرنے والا امام المفسرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی، جن کے لیے آقا نے دعائیں فرمائی ہیں، انہوں نے عرفات کی موافقت والے دن یوم التعریف، یوم عرفہ کے نام سے محفل سجائی. کسی نے نہیں، عبداللہ بن عباس نے. اب وہ حافظ ابن تیمیہ اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر لکھتے ہیں اسی بات کو. ان کی میں وضاحت شاگرد نے بیان کیا. اب وہ استاد سے اس کی طرح سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں فَأَمَّا، اس باب کا نام ہے الاجتماع فی المساجد یوم عرفہ، مسجدوں کے اندر یوم عرفہ کے دن جلسہ کرنا. ہمارے دوست کو چاہیے کہ یہ جلسہ کیا کریں، اور اچھی بات ہے یہ جلسہ کرنا، عبداللہ بن عباس کی سنت ہے. آگے کہتے ہیں فَأَمَّا قَصْدُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَسْجِدًا بَلْدَ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فَهَذَا التَّعْرِيفُ فِي الْأَمْصَارِ الَّذِي اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ. وہ کہتے ہیں شہروں کے اندر مسجدوں میں لوگ عرفات کے دن لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا اور اس کا ذکر کرنا، یعنی مجلس ذکر اور مجلس دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں هو التعریف فی الامصار الذی اختلف العلماء فیہ. آگے وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہے اس کا نام تعریف ہے، مختلف شہروں میں ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، علماء نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ فَفَعَلَهُ ابن عباس، اس کے کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں، وعمر بن حریث من الصحابہ، اور عمر بن حریث دوسرے صحابی ہیں، وہ بھی یہ مجلس کیا کرتے تھے، وہی بھی نیا کام کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی شروع کر لیا تھا. یہ بھی صحابی ہیں، عمر بن حریث من الصحابہ، وطائفۃ من البصریین والمدنیین، اور بصرہ کا بڑا گروہ یہ کام کرتا تھا، اور مدینے کے لوگ وہ تو کرتے ہی تھے. والمدنیین، اہل بصرہ کریں، اہل مدینہ کریں، دوسرے شہروں والے کریں. اور آگے کہتے ہیں ورخص فیہ احمد، اور امام احمد نے رخصت دی ہے کہ لوگوں یہ جلسہ کیا کرو، کام ہے بدعت کا، ہے اچھا، ہے نیا، کیا کرو. کیوں؟ یہ عمر بن حریث نے کیا تھا، یہ عبداللہ بن عباس نے کیا تھا. یہ بدعت کے موضوع پر جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ میں صحابہ کے کام بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان صحابہ نے نئے نئے کام کیے. اب جو انہوں نے کہا نا اختلاف العلماء، اس کی میں بات بتاتا ہوں. وہ آگے انہوں نے لکھا ہے فَعَلَ وَرَخَصَ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَسْتَحِبَّ
ھذا هو المشہور عنہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رخصت دی ہے مگر وہ اس کو مستحب نہیں جانتے تھے، یہی مشہور ہے، نہیں وہ مستحب جانتے تھے، لیکن بہرحال اگر حافظ ابن تیمیہ کی عبارت پر بھی اسٹک رہیں تو رخصت انہوں نے دی تھی کہ یہ کرنا جائز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، حضور نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، عبداللہ بن عباس نے کیا، عمر بن حریث نے کیا، اور بصرے کے صحابہ تابعین نے کیا، مدینے کے صحابہ تابعین نے کیا، اور امام احمد کہتے ہیں رخصت ہے کر لیا کرو، اگرچہ انہوں نے نہیں کیا مگر صحابہ نے تو کیا ہے، بھی کام تو نیا ہے، کوئی بات نہیں نیا ہے، تو کیا ہے، کیا جمع کیوں ہوتے ہیں؟ یوم عرفہ للدعاء والذکر، وہ دعا اور ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، تو کیا ہو گیا، لہذا کیا کرو۔ تو امام احمد نے اس کی رخصت دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کریں۔ آگے کہتے ہیں وہ کرہ ہی طائفۃ من الکوفیین والمدنیین، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ناپسند کیا ہے، جیسے ابراہیم نخعی و ابی حنیفہ و مالک وغیرہم۔ اللہ اکبر۔ آگے یہ بات کرنے کے بعد اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ من کرہ قالا، اور جنہوں نے کہا ناپسند کیا وہ کہتے ہیں ہوا من البدع، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا کام ہے۔ فَيَنْدُرَجُ فِي الْعَمُومِ لَفْظًا وَمَانًا وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ قَالَ فَعَلَهُ ابن عباس بالبصرہ حين كان خلیفہ لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَمَا يُفْعَلْ فِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ لَا يَكُونَ بِدْعَةً۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے کیا، مدینے والوں نے کیا، بصرے والوں نے کیا، عمر بن حریث نے کیا، اس لیے حضرت عباس نے کیا، حضرت علی کا زمانہ تھا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس سے روکا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کوئی اسے من غیر انکار، انہوں نے انکار نہیں کیا، لا یکون بدع، تو یہ بدع نہیں ہے، یعنی کام صحابی کا، اور حافظ ابن کثیر کا میں پڑھا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس کو بدعہ کا لفظ کہا، انہوں نے بھی لکھا، مگر وہ بدعہ کا مطلب ہے نیا کام، صحابی رسول کا نیا کام، لفظ اس پر بھی بدعہ آ گیا اپنی لغت کے اعتبار سے۔ لوگ کہتے ہیں جو کام صحابی کرے وہ تو نہیں بدعت ہوتا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حافظ ابن تیمیہ تو اس پر بھی کہہ رہے ہیں، وہ آ گیا اس کے لیے بھی لفظ بدعہ کا، اور امام احمد نے اس کے اوپر رخصت دی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہ لیکن ما یزاد علی من رفع الصوت الرفع الشدید فی المساجد بالدعاء وانواع من الخطب والاشعار بالباطلہ فمکروہ فی حاج اليوم وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں مسجدوں کے اندر جب وہ لوگ جائیں نا اس دن، یعنی وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب وہ جائیں تو آواز زیادہ بلند نہ کریں، بہت زیادہ رفع الشدید بالدعاء، وہ دعائیں زیادہ اونچی اونچی نہ کریں، اور کوئی ایسے اشعار باطلہ نہ کیے جائیں، اگر کسی نے کیا اس دن تو یہ کام مکروہ ہے۔ تو لہٰذا عبداللہ بن عباس اور عمر بن حریث اور مدنیین اہل مدینہ کا یہ عمل تھا، وہ جلسہ کرتے تھے، یہ کام نیا تھا، معلوم ہوا یہ نئے کام کرنے یہ جائز ہیں، یہ درست ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ کو جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے وہ کرہ ہی طائفۃ من الکوفیین، کہ انہوں نے مکروہ کہا ہے، اور ان میں کہتے ہیں ابراہیم نخعی نے اور امام ابو حنیفہ نے اور مالک نے۔ اب انہوں نے یہاں پر کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کام کیا، اور امام مالک کا انہوں نے نام لکھا ہے کہ انہوں نے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے، اور امام مالک کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حافظ زبیر علی زئی نے یہ جو بندے ہیں انہوں نے لکھا کہ امام مالک العتیبہ، یہ لفظ مٹا ہوا ہے، کوئی نام کتاب ہے اس کے اندر ہے، یعنی مالکیوں کی کتابوں میں نہیں۔ اور حافظ زبیر علی زئی نے بریکٹ میں لکھا یہ تو غیر معروف غیر معتبر کتاب ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، کیا کتاب ہے جس میں امام مالک نے کہا۔ اور ابراہیم نخعی کے طرز پر تھے امام ابو حنیفہ نے کسی کتاب میں یہ نہیں کہا۔ لہٰذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان صاحب نے کیا کہا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں یہ بتا دوں عملے سے ابا ہے، نیا کام ہے۔
یہ حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اندر لکھا۔ تو یہ یوم عرفہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ میں نے ایک نشان لگایا تھا کہ آپ کو یہ میں ایک اور بات بتا دوں، ڈائریکٹلی اس بات سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ کا صفحہ، اس لیے میں اس کو بتا دوں۔ بدع اجتماع الانصار فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن اجتماع کرنا، اس کی ابتدا کی ہے انصار نے۔ آگے وہ ایک پیچھے سے ایک لمبی بات لائے ہیں کہ کیا کہ نئی محفلیں کرنا اور وہ کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ آگے وہ اس کے کہتے ہیں کہ فروا ابو بکر الخلال فی کتاب الادب، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ امام احمد بن حنبل سے یہ بات پوچھی گئی کہ اگر کوئی یجتمع القوم یدعون اللہ ویرفعون ایدیہم قال ما اکرہ للاخوان اذا لم یجتمعوا علی عمد الا ان یکسروا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ اگر لوگ جمع ہوں مسجد کے اندر اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، تو کیا یہ اس کی یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ناجائز نہیں ہے، اور اس لیے وہ زیادہ کثرت نہ کرے، لیکن یہ زیادہ ناجائز نہیں ہے۔ وقال اسحاق بن راہویہ قال الامام احمد، وہ کہتے ہیں اللہ یکسرو اللہ یتخذوها عادتاً حتی یکسرو، حاذا کلام اسحاق، اس کو عادت نہ بنائے، بہت زیادہ نہ کرے۔ قال المروزی سالت ابو عبداللہ، امام احمد بن حنبل سے میں نے پوچھا کہ ایک قوم ہو اور وہ یبیتون، ایک وہ گھر میں جمع ہوں، فیقرأ قاری، اور ان پر ایک قرآن قاری پڑھے، ویدون حتی یصبحوا، پھر وہ ساری رات پڑھتا رہے، بیٹھے رہے صبح تک۔ قال ارجو اللہ یکون باسا، انہوں نے کہا میں تو اس میں کوئی غلط نہیں سمجھتا، یعنی نئی محفل ہو، نیا کام ہو، قاری ہو اور بیٹھا ہو، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ یہ پیچھے سے بات آ رہی ہے، جو میں نے آپ کو بات سنانی ہے وہ اور ہے۔ آگے کہتے ہیں قال ابو السری الحربی قال ابو عبداللہ وای شیء احسن من ان یجتمع الناس یصلون ویذکرون ما انعم اللہ به علیہم، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا یار اس سے اچھی بات کیا ہے کہ لوگ محفلیں کریں، جمع ہوں، نماز پڑھیں اور خدا کا ذکر کریں اور اس نعمت کا ذکر کریں جو اللہ نے ان پر نعمت نازل فرمائی ہے، ان کو نعمت عطا دی ہے۔ آگے کہتے ہیں کما قالت الانصار، جیسے انصار اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اب وہ کیا تھی نعمت؟ آگے وہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں بدن اجتماع الانصار فی یوم الجمعہ، وہ نیا ٹائٹل دیتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا اشارہ الی ما رواہ احمد، وہ کہتے ہیں یہ جو امام احمد نے اشارہ کیا ہے نا کہ وہ جو ایسے انصار کیا کرتے تھے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو محمد ابن سیرین نے بیان کیا، انہوں نے پوری سند لکھی ہے اس کے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ ان الانصار قبل قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے انصار کے لوگوں نے، یہ میں پچھلی بار آپ کو اس کا حوالہ ابن کثیر کے حوالے سے بتا چکا تھا، طبری ذہبی کے حوالے سے، وہ صحابی تھے جن کو نبی کریم